बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। प्रोग्राम #अंदाज़े बयां के साथ काशिफ कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर, इस उम्मीद को लिए कि हमारे प्यारे पाकिस्तानी अल्लाह सोने की रहमत और फजलो करम से बिल्कुल खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आपकी खैराफियत तो हमें मिलती ही रहती है। जब सोशल मीडिया पे नजर पड़ती है तो आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन बताती है कि हमारे प्यारे पाकिस्तानी न सिर्फ पाकिस्तान से प्यार करते हैं बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी हालात को बेहतर करने के लिए सरगर्दा भी हैं। और इन हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए हमारे एक्सपर्ट तजियाकार असद निजामी। तो जनाब, वेलकम कहते हैं उनको आज के शो में। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम काशिफ। असद, हमारा प्रोग्राम #अंदाज़े बयां बफज़ल खुदा लास्ट वीक ऑन एयर हुआ, लॉन्च हुआ, बड़ा अच्छा फीडबैक मिला हमें इस हवाले से, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, काफी लोगों ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया। कुछ लोगों ने मतलब इतना अच्छा फीडबैक नहीं दिया, लेकिन वो तनकीद की नजर से हमें कह रहे थे कि जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको शायद पसंद नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम अभी अपने एक सेक्शन में गुफ्तगू करेंगे। तो पहले हम अपना जो एज ऑलवेज पॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। जी जनाब, बिल्कुल बताइए हमें कि क्या कहता है इस वीक सोशल मीडिया पाकिस्तान के सियासी हालात के बारे में। सियासी इस वक्त इशू सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देर से चल रहा है वो पैनामा लीक्स है। ठीक है, पैनामा लीक्स चूंकि 6-7 हफ्ते हो गए हैं, तो मैं चाह रहा थोड़ा उसका एक खुलासा आपको बता दिया जाए और उसके बाद जो इस हफ्ते के अंदर एक्टिविटी हुई है उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड में थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे कि आगे जाते हुए क्या नजर आ रहा है होते हुए। तो ये लीक्स जो थी एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने दी थी एक वेबसाइट के ऊपर 3 अप्रैल को, और 3 अप्रैल को फिर से बाद इनका पैनामा लीक्स इनका नाम बन गया। ठीक है जी। उसके बाद जब ये लीक्स आई तो इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के बच्चों का भी नाम था। ठीक है जी। और मुख्तलिफ और जो सियासी लोग हैं दुनिया के अंदर उन सब का नाम था इसके अंदर, मतलब, और वो एक बेसिकली ऑफशोर कंपनीज जो होती हैं बताया जा रहा था कि इनके अपने मुल्क से हट के कंपनीज और किन ने और क्यों किया, बेसिकली टैक्स इवेजन या टैक्स बेनिफिट्स की पर्पज के लिए। ठीक है जी। तो जाहिर है जब ये चीज बताई गई, लीक हुई, उसके बाद से एक सारे मीडिया के ऊपर एक अफरा तफरी मच की और उसके ऊपर काफी लोगों ने उसके ऊपर गुफ्तगू करना शुरू कर दी कि जी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के जो बच्चे अगर उनका नाम आ गया बीच में तो अब इसके बारे में क्या करना। उसके बाद हमें ऑपोजिशन का जो रद्द अमल है थोड़ा वो समझ आना शुरू हुआ। जाहिर है जब ऑपोजिशन को इस तरह की कोई चीज मिलती है तो वो उसके ऊपर अपना पूरा जोर लगाते हैं। ठीक है जी। तो 20 अप्रैल को जो हमारी ऑपोजिशन है उन्होंने कहा जी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है अनवर ज़हीर जमाली साहब, उनके ऊपर उनको ये केस दिया जाए। वेयर एज जो नून लीग का था रद्द अमल, वो कह रहे थे कि जी हम जी रिटायर्ड जजेस का एक बेंच जो है एक उनका ग्रुप जो है उनको केस फॉरवर्ड करेंगे, वो इसके अंदर सारी जो अपनी है मुख्तलिफ जो चीजें वो बताएंगे। तो सबको कह रही है जी आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस इनको TOR कहा जा रहा है, TOR बना लें और उसके अंदर हम पे डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर कि जी क्या क्या चीजें जो किस तरह इसको आगे लेके जाना। ठीक है जी। गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन की बात मानते हुए चीफ जस्टिस को एक अपना खत भेजा जिसके अंदर उनके TOR थे। ठीक है जी। 12 मई को चीफ जस्टिस की तरफ से रिप्लाई आया। उस रिप्लाई के अंदर उन्होंने फ्लैट आउट डिनाई कर दिया कि जी ये जो आपने करंट TOR जो हैं वो बहुत ब्रॉड है, वो बहुत ज्यादा है, उसके अंदर बहुत चीजें आती हैं और ये चीज जो है कभी इसका एक कोई एंड निकलेगा नहीं और बहुत देर तक मामला चलता रहेगा। तो आप उनको एक तो कंसोलिडेट करके सही तरह करके एक तरीके से इनको पेश करें। और दूसरी उन्होंने बात की कि जो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 का है उसके अंदर ये पर्टिकुलर जो मसला है ये उसके अंदर अगर डालेंगे तो वो एक बेसिकली खोखला किस्म की कमीशन होगी और उसके अंदर कोई भी उसका सही तरह से रिजल्ट नहीं लेगा। तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो ऑपोजिशन की जान में जान है इस चीज के ऊपर से कि चीफ जस्टिस की तरफ से भी एक जो उनका एवेन्यू है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है जी। अब इसके दौरान क्योंकि लोगों ने फिर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया जी अगर ये नवाज शरीफ के हैं वो वाहिद पॉलिटिशियन तो नहीं हो सकते जिनकी ऑफशोर कंपनीज हैं, तो लोगों ने मुख्तलिफ सियासी जमातें उनकी तरफ देखना शुरू किया। तो PTI के अंदर से 2 उनके जो मेन रहनुमा है उनका नाम आया जिसके अंदर जहांगीर तरीन साहब थे और अलीम खान साहब थे। ठीक है जी। उनकी भी ऑफशोर कंपनीज थी। ठीक है। उन्होंने फौरन आके उसको जैसे प्रीएम्प्टिव मेजर कहते हैं उन्होंने आके मीडिया बताना शुरू कर दिया जी ये हमारी कंपनी है, उसका ये फलाना चीजें एक्सेट्रा सब कुछ कर दी। उसके बाद रिसेंटली फिर इमरान खान साहब का खुद नाम आ गया, ना सिर्फ उनका बल्कि उनकी एक बहन का भी नाम आया उसके अंदर। तो मतलब एक फिर मुझे उसके बाद से नजर आना शुरू हुआ कि एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड है तकरीबन। ठीक है जी। जो आप उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि उनकी ऑफशोर कंपनी है तो आपकी भी निकल आई। ठीक है जी। उसके बाद जी असेंबली का इजलास हुआ 16 मई को जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब आफ्टर पैनामा लीक्स पहली दफा आए और उन्होंने अपनी तकरीर की।
ٹھیک ہے جی. اب تقریر کے اندر مختلف باتیں کی اور کافی لمبی تقریر. خورشید شاہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے انہوں نے واک آؤٹ کر دیا, بوائک آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہم تھوڑے کرنٹ میں آ گئے, ہمیں تھوڑی ہسٹری پتہ چل گئی. اب کرنٹلی کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو 16 تاریخ کو جب یہ بوائک آؤٹ کر دیا اپوزیشن نے, واک آؤٹ کر دیا, تو سب سے پہلے تو ان کے اوپر یہ ایک میرے خیال میں ایک غلط موو تھی. کیوں جی؟ اگر آپ کے لیٹ سے 7 سوال میں کہتا ہوں 7 میں سے ایک کا جواب بھی نہیں ہے تو آپ کھڑے ہو کے کہیں اس میں ناراض ہو کے جانے والی کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی, خیر وہ چلے گی. اس کے بعد اب 18 مئی کو پھر سے بوائک آؤٹ اینڈ ہوا. خان صاحب بھی آئے, خورشید صاحب بھی آئے, خورشید شاہ صاحب بھی آئے, اور وہاں پہ پھر ساری گفتگو شروع ہوئی. اس کے اندر بڑی لمبی لمبی تقریریں ہیں, بڑی بڑی باتیں, اس کے اندر جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بیسکلی اس کے بعد ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ جی ایاز صادق کے چیمبر میں, اسپیکر آف نیشنل اسمبلی کے چیمبر میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی ایک 12 ممبر کمیٹی بنے گی. ٹھیک ہے جی, 6 آپ کے ہو گئے, 6 ہمارے ہو گئے, بیچ میں وہ جو میوچل ٹی او آرز ہیں وہ بنائیں گے, اور اس کے اوپر پھر ہم وہ ایک جوڈیشل کمیشن اس کے اوپر بنے گا. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہوگی ساری بات جو فیکٹس اور فگرز ہمیں پتہ چل گئے سارے. اب اس کے اندر میرا تبصرہ بیسکلی یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے. یہ اپوزیشن کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے اوپر تھوڑا پریشر ڈالیں, ان کی ہر موو کو کوشچن کریں تاکہ اپوزیشن بھی لائن میں, جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ بھی لائن میں, اور اپوزیشن بھی اپنا یہ والا کام کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے بالکل کیا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر جو بات میں تھوڑا ڈس ایگری کرتا ہوں اور ایک حد تک اگری بھی کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ جلدی سے جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے سب سے پہلے ان کا کیس جو ہے فارورڈ لے, اس کو سب جلدی سے سالو کریں, اس کو ٹھیک کریں ساری چیزوں کو. ٹھیک ہے, مان لی بات سٹنگ پرائم منسٹر, میں اس چیز سے بھی اگری کرتا ہوں کہ جی پہلے ان کا ہونا چاہیے, میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں. لیکن جو یہ لائن انہوں نے لی ہے کہ آیا وہ ڈر رہے ہیں, وہ چھپا رہے ہیں کوئی چیز, وہ چھپ رہے ہیں, انہوں نے آ کے سارے اپنے ٹیکس ریٹرن بھی فائل کر دیے پارلیمنٹ کے اندر, انہوں نے ساری اپنی پوری چیز دے دی, اور انہوں نے ہی از اوپن ٹو اینی تھنگ. وہ کہہ رہے ہیں آپ 12 ممبری کمیٹی بھی بنا رہے ہیں جو ان کا آئیڈیا, تو انہوں نے وہ بھی مان لیا. تو ایک اپوزیشن کا کام تو وہ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ پالیٹکس آف تھریٹس جو خان صاحب کر رہے ہیں کہ جی اب اگر ہماری بات نہیں مانے گی تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, آ جائیں, بٹ اس طرح معاملات آگے نہیں چلے گا. اپوزیشن کا کام, اور انہوں نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا کہ اپوزیشن کا یہ کام ہے, تو اپوزیشن کا یہ کام ہے تو آپ بوائک آؤٹ نہ کریں, پھر بیٹھ کے آپ صحیح طرح اپوزیشن کریں. تو یہ گورنمنٹ کا بڑا خوش آئند قدم ہے کہ جی انہوں نے 12 ممبرس کی کمیٹی جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا بنائی ہے, تو تھوڑا سا ان کو ٹائم دیں, کمیٹی کو اپنے نتائج پہ پہنچنے دیں. مقرر کر دیا ٹائم بھی, انہوں نے کہا جی ود ان 2 ویکس بس. تو 2 ویکس کے اندر ریزلٹ سامنے آ جائے گا, پتہ چل جائے گا کیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, سامنے آ جائے گا سارا کچھ. تو اسد اب کیا کہتے ہیں آپ کے کچھ انٹرنیشنل لیول کا بھی کچھ پالیٹکس میں ہے ہمارے پاس؟ انٹرنیشنل لیول ہمارے پاس ہم آج جائیں گے کینیڈا. اوکے, ٹھیک ہے جی. اور کینیڈا میں پہلے گفتگو کرنے سے پہلے ہم اس کے اوپر ایک اس کی جو ویڈیو ہے وہ دکھانا چاہوں گا. وہ اپنی اسکرین پہ پلیز پہلے ویڈیو دیکھ لیں. The man in the front is the Conservative whip. He can't get by a group of NDP MPs, including leader Tom Mulcair. On the left, the Prime Minister comes striding over to intervene. He has words with Mulcair. At the same time, he clearly also makes contact with MP Ruth Ellen Brosseau. Trudeau walks away. You can see Brosseau angrily telling her colleagues what transpired. As Brosseau leaves, Trudeau comes back. Mulcair is enraged. Trudeau appears to be headed after Brosseau. He comes back, and Mulcair and Trudeau shout. جی اسد, ویڈیو ہم نے دیکھی, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ویڈیو بیسکلی یہ دکھا رہی ہے کہ کینیڈا کے اندر جو ان کے ہاؤس آف کامنز ہیں اس کے اندر جو کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہیں, جو بھی پرائم منسٹر بنے, بڑے ینگ ہے, جسٹن ٹروڈو ان کا نام ہے, اور ابھی تک جب سے وہ وہاں کے پرائم منسٹر بنے ہیں اب سے لے کے اب تک ان کے اوپر کوئی ایسا کنٹروورسی یا کسی قسم کی چیز نہیں ہے. یہ پہلی ان کے اوپر ایک چیز آئی ہے جو ایک ویڈیو کے ذریعے ہمیں نظر آئی, مجھے نظر آئی رات, اور وہی میں سوشل میڈیا میں براؤز کرتا رہتا تو وہاں سے مجھے نظر آئی. تو اس کے اندر بیسکلی ہو یہ رہا ہے کہ ان کے جو کچھ کنزرویٹو لوگ ہیں, کنزرویٹو ایم پیز جنہیں کہتے ہیں, اور یہ جو ہے دوسری پارٹی کے, ان کی کو آپس میں ظاہر ہے جیسے پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ذرا گرما گرمی ہو جاتی تو ہو رہی, تو یہ بیچ میں آتے ہیں اس کو رکوانے کے لیے. روکتے روکتے نظر آتے ہیں کہ وہاں ایک خاتون ہے جو کہ اگین اپوزنگ پارٹی کی ہے, تو ان کو یہ کونی مارتے ہیں. اب انہوں نے کونی جان کے ماری, غلطی سے لگی, یہ اگین یہ ان کا تو کہنا یہی ہے کہ جی غلطی سے لگ گئی, لیکن اس کے اوپر بہت پھر
زیادہ گرما گرمی ہونا شروع ہوگی. ان کے جتنے بھی جو ایم پیز آپس میں تقریباً ہاتھا پائی سے جو ایک لیول نیچے ہو سکتی ہے چیز وہاں تک بات گئی, اور اس کے اوپر پھر بعد میں جو آپ نے آرڈر مینٹین کرنا ہوتا ہے وہ جو تھے لوگ ہاؤس آف کامنز انہوں نے آرڈر مینٹین کیا, سب کو ادھر ادھر ہو کے. اس کے بعد فوری طور پہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی ایک اپالوجی آ گئی کہ جی اگر تو میرے سے لگی وہ چیز, مجھ سے ہوا, مجھ سے کوئی لگی تو میں اپولوجائز کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب اس میں میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم اس کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں لایا جائے کہ جو ہماری اپنی پارلیمنٹ ہے, ہم نے ابھی اس کا سیشن دیکھا بہت جلد, اور یہ آس پاس ہی دونوں ہو رہے تھے. تو ایک طرف تو چلے کینیڈا ایک ایسا ملک مانا جاتا ہے جو بہت ہی جدید اور بہت ہی اس کے اندر بہت ہی مطلب ریفائنڈ قسم کے لوگ ہیں, بڑی بات ہے. لیکن ہماری بھی اپنی پارلیمنٹ کے اندر میں دیکھ رہا تھا جو عمران خان, خورشید شاہ, خواجہ آصف اور یہ سارے لوگ جو آپس میں مطلب جب گفتگو کر رہے تھے, تھوڑا بیچ میں مذاق اور مستی ہو رہی تھی. لیکن آپ دیکھیں آن دی ادر اینڈ کینیڈا کے اندر ایک کافی مطلب ایک اس طرح کی چیز ہمیں نظر آئی جس کے اندر کافی ایگریشن تھی. تو ایک یہ مطلب کریڈٹ گوز ٹو آر پارلیمنٹیرینز جو کہ مطلب ایک معتبر انداز میں اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں ان پارلیمنٹ. دیٹ از ویری گڈ جی, اور یہی وہ چیز ہے جس کو ہم پورٹری کرتے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ. دنیا کو ہم بتاتے ہیں کہ الحمدللہ ایک تہذیب یافتہ قوم ہے پاکستانی قوم بھی. ایشیا میں ہم دیکھتے ہیں مختلف ممالک میں جیسے کہ پارلیمنٹ میں ہمیں نظر آتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اگر اس کو کنٹرول کر رکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر سلسلہ ہوتا ہے, بیکاز ہم اس وقت اپنی قوم کو اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو جتنے بہتر طریقے سے ہم دنیا کو دکھا سکیں اتنا ہی بہتر ہے. جی ویورز, ابھی ہم لوگوں نے جائزہ لیا سوشل میڈیا پہ پاکستان کے پولیٹیکل حالات کے تحت, اور اب ہم چاہیں گے اسد سے بات کرنا اپنی اسپورٹس کی دنیا کے تحت کہ جناب اسپورٹس میں سوشل میڈیا پہ آپ لوگ کیا بات چیت کر رہے ہیں آج کل. تو اسد کیا کہتے ہیں, کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ پاکستان کی اسپورٹس کے حوالے سے؟ ہم بات کریں گے کرکٹ کے اوپر آج. ٹھیک ہے, ہماری اپنے لوگ ہیں بے شک. وہ بیسکلی اب آ رہی ہے انگلینڈ کی سیریز. ٹھیک ہے جی, انگلینڈ کی سیریز سے پہلے جو پی سی بی نے کہا کہ جی ہمارے کو 30 پلیئر جو ہیں ان کو ہم بھیجیں گے ملٹری ٹریننگ اکیڈمی کاکول میں. وہاں سے کچھ پھر نا جب ان کی ٹریننگ شروع ہوئی تو وہاں سے کچھ ہمیں باتیں پتہ چلنا شروع ہوئی کہ ان کی ٹریننگ کیسے جا رہی ہے اور کیا پرفارمنس ہے ہمارے پلیئرز کی وہاں پر. اب ایک بڑی ایک ریگرس اور بڑی ایک مشکل ٹریننگ ایکسرسائز ہوتی ہے. اس کے اندر سے ہمیں پتہ چلا صرف 4 ایسے پلیئر ہیں جنہوں نے وہ پوری طرح کمپلیٹ کی اور صحیح طرح انہوں نے اس کو ٹریننگ مکمل کی. 4 آؤٹ آف 30 ماشاء اللہ. اس میں نام بتاتا ہوں آپ کو, مصباح الحق جی, یونس خان, ان دونوں پہ آتا ہوں میں, فواد عالم اینڈ شان مسعود. ٹھیک ہے جی. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مصباح الحق اور یونس خان جو ہیں آپ کی ٹیم کے ایج میں سب سے ایلڈرلی پلیئرز ہیں. ٹھیک ہے جی, انہوں نے کمپلیٹ کی ٹریننگ. ٹھیک. دوسری طرف فواد عالم ہے جن کو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ نہ اچھے بیٹسمین ہیں نہ اچھے کچھ ہیں, تو ان کو ٹیم میں رکھتے ہی نہیں, انہوں نے بھی کمپلیٹ کر لی. اور شان مسعود ریلیٹیولی ینگ پلیئر, تھوڑے سلائٹلی ان نون بٹ ان نون, اور انہوں نے بھی کمپلیٹ کر لی. تو 30 میں سے 4 لوگوں نے یہ چیز کمپلیٹ کی ہے. دوسری طرف اگر آپ میں جاتا ہوں جو آئی پی ایل ہو رہا ہے انڈیا میں, وہاں کوہلی جو ہے جو بیٹسمین ہے وہ 100 سے کم کی آج کل بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی. فٹنس دیکھیں ان کی, سب کچھ دیکھیں, ٹیمپرمنٹ دیکھیں گیم کا. آسٹریلینز لے لیں, ساؤتھ افریقنز لے لیں, نیوزی لینڈ کے لے لیں, ہر ٹیم کو لے لیں. ایک فٹنس ایک پرائمری موٹو ہوتا ہے, پہلی چیز ہوتی ہے. اس کے بعد اسکل انہانس ہوتی ہے. ہر چیز میں لے لیں. ہمارا سب سے جو زیادہ وننگ اسٹریک اور سب سے جو بڑی سپورٹ ہم نے آج سے جس کے اندر جو 2 پلیئر نکالے ہیں, جہانگیر خان اور جان سے اسکواش میں نکالے. ٹھیک ہے جی. ان کی آپ کوئی بھی کلپ دے رہے ہیں, کوئی بھی انٹرویو دے رہے ہیں, اس میں کہتے ہیں جی فٹنس پہلے, اب اسکواش ہم سب سے کم کھیلتے, کمپوننٹ سب سے کم ہوتا ہے. اس سپورٹ میں بھی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے ہر دنیا میں سوائے ہمارے پاکستان میں. ٹھیک ہے. تو پی سی بی کو یا تو پہلے ان کو اپنے ہوم گراؤنڈ میں تھوڑی ٹریننگ دے کے وہاں بھیجنا چاہیے تھا, یا بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ بھیج دیا تو بہت ایک نیگیٹو میں جا رہی ہے ہماری ٹیم کی کہ جی یہ فٹنس کا لیول ہی نہیں ہے, اور جا رہے ہیں انگلینڈ کھیلنے جو کہ ٹیم بائی دا فارم میں. رائٹ. ایسے ہی اقدامات میرا خیال ہے اٹھنے چاہیے جس کے تحت ہم لوگ اپنی ٹیمز کو بھی فٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو پروفیشنلی بھی ساؤنڈ کریں. اور ایک زمانے میں ہوتا تھا, مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیز کبھی بھی نہیں تھی پاکستان میں. ایسے ہم نے بہت بڑے بڑے پلیئر نکالے ہیں, بلکہ دنیا کے شاید سب سے بڑے پلیئر کئی کیٹیگریز میں نکالے ہیں. تو اب جا کے نظر آتا ہے کہ ہمارا جو ینگر جو زیادہ عملہ ہے وہ اس میں فٹنس کی طرف توجہ نہیں, شاید زیادہ سیلفیز اور جو مختلف جو ہمارا جو شو یہ سوشل میڈیا اس کے اوپر آنے کا زیادہ شوق ہے, اور کم کہ اپنی کرکٹ کے اوپر اپنی فٹنس کے اوپر فوکس کریں. ویری رائٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تمام ٹریننگ کے بعد رزلٹ کچھ بہتر ہونے کے چانسز ہیں؟ نہیں, میرا نہیں, بالکل فلیٹ آؤٹ نو. 30 میں سے 4 لوگوں نے صرف کمپلیٹ کیا تو پھر بہتری کس چیز میں آنی؟ بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے جناب کہ اگر ہم پرسنٹیج بھی دیکھیں تو 30 میں سے 4 وہ 4 بیچارے کیا کر لیں گے, لیکن کچھ کرتے وہی 4. اچھا کرتے پھر بھی وہی 4, لیکن اصل کچھ زیادہ کٹ ٹو کٹ ہو گئے ہیں آج, باقی ناراض ہو جائیں گے آپ سے.
چلیں رائٹ اسد، بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں بیس سے ہی ساتھ لے کر چلنا ہے. بٹ دیر آئے درست آئے، آج اگر ہم نے شروع کیا ہے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تو رزلٹ اس کا بہتر آئے گا ہی. امید تو یہی ہے. بالکل صحیح. اسد، ہم نے بات کی تھی پروگرام کے آغاز میں کہ ہمیں ہمارے ویورز کا بڑا اچھا فیڈ بیک ملا. کچھ اچھا تھا اور کچھ نیگیٹو بھی تھا. تو اس فیڈ بیک پہ تھوڑی بات ہو جائے. کیا کہتے ہیں ہمارے دوست سوشل ویوز میں؟ ہمارے ٹاپک سے کچھ لوگوں کو مسئلہ تھا تھوڑا سا. وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارے اپنا فیس بک پیج ہے انداز بیاں کے نام سے، اس کے اوپر کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ ہمارا پچھلا جو ٹاپک تھا ہم نے ڈسکس کیا تھا پی ٹی آئی کی ریلیز کے اندر جو ہراسمنٹ آف ویمن. بالکل. تو اب جب تک ہم نے اس کی بات کی تھی اس کے بعد سے 2 اور انسیڈنٹس ہوئے ہیں. ایک یہ چیرنگ کراس میں جو ان کا جلسہ ہوا تھا جو کہ بہت بڑا تھا، اور جو پشاور میں تھا جو کاجو اس سے بھی بڑا ہوا. تو ان دونوں کے اندر ہمیں خبریں ملی کہ جی اس کے اندر بھی اگین وہی ایشو کریٹ ہوا. ٹھیک ہے جی. تو جو ہمیں کامنٹ کر رہے ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا، ایک تو مطلب اپنی جو کامنٹ کے اوپر جو بعد میں کامنٹ ہوتا ہے اس کو اپڈیٹ کر لیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا ہم نے کسی اس انداز میں نہیں بات کی تھی کہ جی یہ بہت برا. ہم تو چاہ رہے تھے کہ یہ چیز ٹھیک ہو. ایک طرف اس چیز کو مطلب ایک طرف اس چیز کو ٹھیک کیا جائے، اس لیے ہم بات کرتے ہیں. ہم اس لیے بات نہیں کرتے کہ ہم کسی ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کے اوپر ہم ان کو تنگ کریں گے، ان کو چھیڑتے ہیں. رائٹ. بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اگر ہمیں ایک دفعہ چلے کوئی مس بہیو ہو گیا، دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ کنزیکٹو یہ چیزیں ہونا یہ تھوڑا الارمنگ سا ہے. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور ہم باعث نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب ہمارا قومی ادارہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن ہے تو ہم نے صرف حکومت ہی کا ساتھ دینا اور انہیں کی باتیں کرنی ہے. بلکہ یہ ایک کمنٹ مجھے بھی ریسیو ہوا تھا. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب پہلے تو کنگریچولیٹ کیا انہوں نے ہماری اس کوشش اور کاوش کو، پھر کہتے ہیں کہ جی اب تو آپ لوگ بھی بیٹھ کے پاکستان میں پاکستان کے جو حالات ہیں جو گورنمنٹ ہے اسی کا ساتھ دیں گے. تو اپنے ان دوست کو اور ان جیسے باقی ساتھیوں کو ہم یہ بات کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن یقیناً پاکستان کا قومی ادارہ ضرور ہے، لیکن ہمارا موٹیو، ہمارا پرپس، ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم غلط کو بھی صحیح قرار دیں. ہم ہائی لائٹ کریں گے ہر اس چیز کو جس کو نہیں بھی ہونا چاہیے، بیکاز ہمارا مقصد پاکستان کی بہتری اور بھلائی ہے اور اسی جانب ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو جناب اسد نے بتایا ہمیں ہمارے فیڈ بیک کے بارے میں بھی، اور فیڈ بیک آپ کا اسی طرح ہمیں چاہیے ہوگا. اب اسد سے پوچھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں پاکستان کا سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ٹی وی کا ایک ڈرامہ ہے اڈاری کے نام سے. ٹھیک ہے جی. اب وہ تھوڑا اس کی جو پلاٹ ہے، اس کی جو مختلف ٹونز ہیں اس شو کی، وہ ذرا ہٹ گئی. وہ بیسیکلی فوکسڈ ہے اراؤنڈ چائلڈ ابیوز. ٹھیک ہے. اب چائلڈ ابیوز ایک ایسا ٹاپک ہے، انگریزی میں کہتے ہیں ایک ٹیبو ٹاپک ہے، ایک ایسا ٹاپک جس کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں کی جاتی، کیونکہ بس نہیں کی جاتی. ایک مطلب ایک آپ کی پاکستانی عوام جو زیادہ اس کے اوپر نئی روشنی ڈالی جاتی. تو ایک شو بنایا گیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر جو ٹیم ہے اگین بہت قابل ٹیم ہے، ہم ٹی وی کی ٹیم ہے، انہوں نے وہ شو بنایا اور اس کے اندر انہوں نے مختلف یہ ایشوز ہائی لائٹ کیے اور ان کا مقصد تھا اویئرنیس، کہ جی ہم اویئرنیس کریٹ کریں کہ یہ بھی ایک سوشل ایشو ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر ہوا یہ کہ ہماری جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے، پیمرا جو ہے، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، انہوں نے ایک نوٹس دے دیا ان کو جی کہ اس کے اندر مختلف اس کے اندر چیزیں تھیں جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ٹاپک جو ہے اس طرح ڈسکس نہیں ہونا چاہیے فلانا، لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ بالکل اس کو بند کر دیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں ابھی اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں ٹویٹس اور کچھ، ایک تو اس کے اندر امیج ہے جو اس شو کے جو کاسٹ ہے انہوں نے اپوز کیا اس چیز کو جو پیمرا نے بتایا. ایک یہ بات ہے. دوسرا مختلف لوگوں کی ٹویٹس ہیں کہ جی اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ باقی ایشوز کو دیکھیں، سب کچھ دیکھیں. میں اس کے اندر تھوڑا کلیئرٹی کرتا ہوں. جس بھی ملک میں انٹرنیشنلی دیکھ لیں آپ، یا میڈیا ایک بہت بڑی اینٹی ہوتی ہے، ایک بہت بڑا ادارہ ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کی 2 ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے پبلک جو کہ ہمارے پاس ہے، جو کہ گورنمنٹ کی باڈی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پرائیویٹ باڈی. ٹھیک ہے. یہاں پہ صرف پرائیویٹ پبلک ایگزسٹ کرتی ہے اور پرائیویٹ باڈی یہاں ابھی تک نہ ہے اور ابھی مطلب کوئی نظر بھی نہیں آ رہا کہ وہ بن رہی ہے. تو ایک پرائیویٹ باڈی اور پبلک باڈی جب مل کے کام کرتے ہیں میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، تب آپ کو ریزلٹس نظر آتے ہیں. آپ برٹش میڈیا اٹھا لیں، امریکن میڈیا اٹھا لیں، آپ جتنے بھی جدید ملک ہیں جو میڈیا کے اندر فوکسڈ ہیں ان کو اٹھا لیں، تو اس طرح کا ایک نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے. اب جو یہ بیسکلی ایشو ہوا ہے، اس کے اندر پیمرا کو اس حد تک ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جی باقی جو ٹونز ہوتی ہے ہمارے ڈراموں کی، اس کے اندر مرڈر، ڈیتھ، ابیوسو لینگویج اور مختلف اور ایشوز کریٹ ہوتے ہیں،
تو ان کے اوپر بھی نوٹس جاری ہونا چاہیے. ریکمنڈیشن ہم دے سکتے ہیں اپنے شو پہ کہ ایک آپ باڈی آف پرائیویٹ سٹیزن ضرور بنا کے مقرر کریں, اور وہ بھی پھر ریگولیٹری جو کام ہے وہ بھی کرے ان کے ساتھ مل کے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اویئرنیس عوام کو دینا بہت اچھی بات ہے, لیکن یہاں پر اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کے کچھ اقدار ہیں, ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے ہمیں پریویل کرنا ہے. ہمیں لوگوں کو رستے نہیں دکھانے ہیں کہ ہاں بھائی یہ کام بھی ہو سکتا ہے, اور ایسے میں پھر ان کو روکنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہو جائے گا. اب آپ کو لے کے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب. تو آئیے اسد سے پوچھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ میں کیا ہے ہمارے پاس. حیدرآباد میں 84 سال بعد ایک 84 ایئرس ایک سب سے ان کا جو ہاٹسٹ ڈے ہے وہ ریکارڈ ہوا, جو کہ پہلے 49.5 ڈگریز تھا اور 19 تاریخ کو وہ 51 ڈگریز تک ٹیمپریچر حیدرآباد میں گیا. اس کے اندر دو باتیں کریں گے. ایک پہلا پوائنٹ ہے لوڈ شیڈنگ کا, دوسرا ایشو ہائی لائٹ ہو وہ تھا پانی کا, کہ پانی بھی ان کو وہاں پہ نہیں مل رہا تھا اس وقت. تو ابھی ہمارے پی ٹی وی نیوز کے اوپر ہی جو چیئرمین وابڈا ہیں ظفر محمود صاحب وہ آئے ہوئے تھے, اس پہ انہوں نے یہ بتایا کہ جو کام ہو رہا ہے گورنمنٹ جو کر رہی ہے سی پیک کو جس طرف وہ جا رہا ہے کام, اور اس کے اندر جو وہ پاور پلانٹس لگا رہے ہیں 2017 تک بجلی کا جو مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ کا وہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دوسرا جو مسئلہ اگر اس پہ ہے جو پانی کا ہے, اب پانی ایک ایسی کموڈٹی ہے جس کے بارے میں لوگ جو ہیں گفتگو کم کرتے ہیں اور سوچتے اس سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ جو ایسی کموڈٹی ہوتی ہے جو جسے کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ایک اویلیبل ہوتی ہے, نیسیسٹی آپ کو مل رہی ہے, جس کا آپ کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ چیز کبھی ختم ہو سکتی ہے یا کم ہو سکتی ہے, سوچتے نہیں. تو ایک واٹر اویئرنیس کیمپین جو ہے پنجاب میں بھی شروع ہوئی بھی ہے. کہا جاتا ہے کہ 2018-2019 میں پنجاب جو صوبہ ہے وہ ایک کافی اس کے اندر مسئلہ فیس اے بگ پرابلم. ٹھیک ہے جی. سندھ میں ہمیں نظر آتا ہے کراچی جیسے شہر کے اندر جو ایک اربن جگہ ہے جہاں پہ آپ کا کافی ایلیٹ لوگ بھی رہتے ہیں, وہاں پہ بھی واٹر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. لاہور میں بھی کچھ جگہوں پہ واٹر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اور آگے جاتے جاتے جو اس وقت نظر آ رہا ہے جو آپ کی ریور فلو ہے, جو آپ کا واٹر بیڈ ہے, وہ آہستہ آہستہ سال بسال نیچے جایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ ایک سرٹن لیول پہ جب چلا جائے گا تو اس کے بعد پانی کا ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی. تو اس کے اوپر پنجاب حکومت نے ایک اچھا انیشیٹو شروع کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. واٹر کنزرویشن نہ صرف بلکہ وہ یہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ واٹر کو کسی طرح آپ کوانٹیفائی کریں, کہ اس کی میٹرنگ کریں. جیسے آپ کے بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہر جگہ یہ ہوتا ہے, مختلف ممالک میں یہ ہوتا ہے. تو اب پنجاب گورنمنٹ ابھی تو میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ ایسا انیشیٹو شروع کر رہے ہیں, بٹ ایونچولی ان کا پلان یہی کہ پہلے اویئرنیس ایجوکیشن اینڈ دین ایونچولی واسا جو ادارہ ہے اس کو وہ امپاور کریں گے اس رسپانسبلٹی سے کہ آپ اس کی افیکٹو جو ہے میٹرنگ کریں, جس سے پانی کی قلت جو ہے جو ایونچولی ہونی ہے وہ یا تو پری ایمپٹ کر کے نہ ہو یا ایٹ لیسٹ جب ہونے کو ہو تو ہمارے پاس ایک پلان. جی اسد بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ویورز یہ تھا ہمارا آج کا ہیش ٹیگ انداز بیاں. امید کرتے ہیں کہ پی ٹی وی کی یہ کوشش اور کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اس بات پر یقین آپ ہمیں دلائیں گے فیڈ بیک دے کے. آپ اپنا فیڈ بیک ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمارے فیس بک اور ٹویٹر کے پیجز پر جو کہ ہے ہیش ٹیگ انداز بیاں ANDAZ-BAYAN. لیتے ہیں آپ سے اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویک پھر ہوگی آپ سے ملاقات کچھ آپ ہی کی ہوئی باتوں کو لے کر جو کہ آپ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ڈسکس کریں گے ان کو اپنے اس پروگرام ہیش ٹیگ انداز بیاں میں. کاشف قریشی, اسد نظامی اور ہیش ٹیگ انداز بیاں کی ٹیم کو اجازت دیجیے. پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر, رب راکھا اینڈ لو یو پاکستان.